الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. آج کا حلقہ کشف المحجوب. دراصل یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی قصیدہ، فرمایا کہ 70 طواف اس کتاب کو لے کر 70 طواف کیے، اور ہر طواف پہ اللہ پاک جل شانہ سے ہر طواف پہ اللہ جل شانہ سے اس کی قبولیت مانگی اور اس کی مقبولیت مانگی. اس کی قبولیت مانگی، اس کی مقبولیت مانگی. اس کی قبولیت مانگی اور اللہ پاک جل شانہ نے اس کو قبول فرمائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کی رضا کے لیے کر کے پھر اللہ سے ان کی قبولیت مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت اور مقبولیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے، اور وہ چیز پھر انسانیت کی خیر کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح یہ کتاب کشف المحجوب یہ بھی اسی میں سے ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے. آج صدیاں ہو گئیں اور صدیوں سے انسانیت کی خیر کا یہ ذریعہ بنی. آج کے سبق میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف تبع تابعین میں سے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے امام، شان بہت بڑی، حقائق کے بیان کرنے میں بیان شافی اور بہت ہی روح پرور، تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے زندگی کی نہایت پرمسرت اور خوشگوار گزاری. ابن عطاد شبلی، حسین بن منصور حلاج، اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو آپ نے پایا اور مکہ مکرمہ میں یعقوب نہر جوری کی صحبت بھی اختیار کی. بہت اچھے اور پاکیزہ سفر کیے. آپ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی طرف توفیق مرحمت فرمائی، دنیا سے اعراض کیا. آپ فرماتے ہیں توحید طبیعت سے اعراض کرنا ہے. تمام طبیعتیں اللہ کی نعمتوں سے محجوب اور اندھی ہوتی ہیں. جب تک طبیعت سے روگردانی نہ ہو حق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے. طبیعت کی پیروی کرنے والا توحید کی حقیقت سے حجاب میں ہوتا ہے، اور جب تو نے طبیعت کی خرابی کو دیکھ لیا تو توحید کی حقیقت کو پا لیا. طبیعت دو چیزیں ہیں آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. ایک طبیعت ہے، ایک شریعت ہے. طبیعت کسی فقیر کی صحبت میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اور آپ کو علم ہے کہ یہ کشف المحجوب صبح کیوں رکھا ہے؟ جب انسان کھانا کھاتا ہے، چاہے رات جتنا بھی سویا ہوا ہو، تو اس وقت اس کے سونے کی تمنا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون طبیعت کو توڑتا ہے، ٹیک کو ہٹاتا ہے،
सोने की हैसियत को खत्म करता है। तबीयत एक तबीयत है। किसी फकीर की सोहबत में जैसे आप तशरीफ लाए, यहां तबीयतें टूटती हैं, तबीयतें टूटती। मेरा तो मिजाज इस चाय के पीने का है। मैंने एक दफा कोयटा से लाहौर तक का सफर ट्रेन पे किया। हर स्टेशन पे जहां कुछ देर ट्रेन खड़ी होती थी, चाय वाले आते थे तो वो चाय लाता था, चाय के लिए कहता था और ज्यादा मंगवाता था बंदा। चाय 3-4 कप कहता था गरम लाएं। अगर वो उबलती हुई चाय नहीं लाता था तो वापस कर देता था। ऐसी चाय जो जबान पे छाले डाल दे और उंगली डुबाएं तो उंगली भी छालों से भर जाए, वो चाय पीता था और ऐसे प्याली में डालता था और 3-4 कप ऐसे फौरन पी जाता था। मैंने उसके साथ कोयटा से कोई 35 घंटों का सफर किया, अंदाजा उससे भी ज्यादा। और मैं उसका ये अमल देखता रहा। कहा कि मैं तो रोटी इस मिजाज की, मेरी रिहाइश इस मिजाज की। कोई कहे लाइट बंद कर दें, मैं रोशनी में सोता हूं। कोई कहे मैं तो अंधेरे में सोता हूं। जब तबीयतें टूटेंगी, उन तबीयतों के टूटने पे उसकी करीमी, उसका कुर्ब, उसका ताल्लुक नसीब होता है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह को आंखों से देखा, दीदार किया। या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब चाहता हूं और दीदार करना चाहता हूं। कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, बायजीद जितना तेरा दिल टूटेगा उतना तेरा दिल आईना बने, और जितना तेरा दिल आईना बनेगा उतना आईने में तो आंखों से मुझे देखेगा, मुझे देखे। जो तबीयतों को लेकर चलता है वो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में भी नहीं चल सकता, दुनिया में भी नहीं चल सकता। मेरा एक जगह जाना हुआ तो कुछ लोग इकट्ठे कमरे में रह रहे थे, जैसे 3-4 बंदों ने कमरा लिया हुआ है। पुरानी बात है, ग्वाल मंडी में, लाहौर में। तो बंदे बाहर छोड़ने आए तो कहने लगे, ये बंदा जो हमारे साथ है इसने सबकी जिंदगी अजीरन की हुई है। ये हर बंदे पे अपनी तबीयत को मुसल्लत करता है। मेरे जी में है ऐसा खाना हो, ऐसा पीना हो, ऐसा सोना हो, ऐसे उठना हो। तो हम थक गए हैं, तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि इसको निकाल दें या खुद निकल जाए। जो अपनी तबीयत को लेके चलता है वो तो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में कैसे चलेगा? आप हजरात रूहानी सफर में हैं, अपनी तबीयतों को तोड़ के यहां आए और तबीयतों के टूटने पे सादत समझते हैं। और सिर्फ यहां नहीं, तस्बीह खाने में, दुनिया के किसी कोने में तबीयतों के टूटने पे जो बंदा
زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے، وہی شریعت اور روحانیت کے سفر میں کامیاب ہوتا ہے۔ روحانیت کے سفر میں وہی کامیاب ہوتا ہے، روحانیت کے سفر۔ ایک درویش تھے، فجر سے پہلے اپنے خدام کو اٹھاتے تھے اور ذکر شروع کرتے تھے، اور پھر خاموش بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ کوئی ٹیک تلاش کرتا تھا، کوئی گوٹ مارتا تھا، ایسے دونوں بازو کر کے دونوں ٹانگیں۔ یہ ایک سونے کا انداز ہے۔ کوئی اونگتا تھا، آپ چپ کر کے دیکھتے رہتے تھے۔ 40 دن اپنے پاس رکھتے تھے۔ کتنے دن؟ ان کے ساتھ 40 دن بندہ رہتا تھا۔ آپ ادھر ہو جائیں۔ ان کے ساتھ 40 دن بندہ رہتا تھا۔ 40 دن 40 دن کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہر بندے کی پیشانی پہ ہاتھ مارتے تھے، ایسے ایسے پیشانی پہ ہاتھ مارتے، ہاتھ مار کے نا ایسے سونگتے تھے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ مار کے ایسے سونگتے تھے۔ اور بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک حصے کو کہتے تھے تم گھر چلے جاؤ، تمہاری تکمیل ہو گئی ہے، تم کامل ہو گئے ہو، تم روحانی سفر میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تمہاری تکمیل ہو گئی ہے۔ اصل تکمیل ہو گئی ہے نا، تمہاری تکمیل ہو گئی ہے، تم کامیاب ہو گئے، تم گھر جاؤ۔ اور جو اپنی طبیعت سے چلتے تھے ان سے کہتے تھے تمہاری تکمیل ہو گئی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ، جاؤ ساری زندگی اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ فرماتے تھے ہم نے تم سے زندگی میں صرف 40 دن لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ 40 دن گئے۔ سینا پہاڑ کا نام، غور سے سنیے گا، چوٹی کا نام طور، سینا پہاڑ کا نام۔ فرماتے تھے کہ میں نے تم سے 40 دن لیے ہیں، اور 40 دن میں طبیعتوں کو اگر توڑنا نہ آیا تو 40 سال یا 400 سال زندگی ہو، پھر کبھی طبیعتوں کو توڑنا نہیں آئے گا۔ اور فرماتے تھے جو طبیعتوں کو توڑتا ہے جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کرتی ہیں۔ جو یہاں کی نعمتوں سے منہ موڑتا ہے جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جو کہتا ہے یہاں بھی میری طبیعت کا ایک پل نہ ٹوٹے اور جنت میں بھی ساری نعمتیں مجھے ملیں، یہاں بھی میں اپنے مزاج اور طبیعت سے رہوں، آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے
ہمیں زندگی کا یہ سبق دیا ہے کہ اگر روحانیت کا سفر جاری رکھنا ہے، روح کے سفر میں آگے بڑھنا ہے، تو اپنی طبیعت کو توڑنا ہو۔ قدم قدم میں جو مزاج اور طبیعت میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس مزاج اور طبیعت کے اندر توڑ کے اپنی زندگی کے سفر کو، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کھڑکی کھول دو ہوا آئے گی، کوئی کہتا ہے نہ کھولو مٹی آئے گی، کوئی ہر مزاج کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے بندہ الجھتا نہیں ہے۔ میں نے ایک سفر کیا، ایک بندہ بار بار کھڑکی کھول دیتا تھا، آپ یہاں سے جائیں تو جنوبی پنجاب اور سندھ سے مٹی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مٹی آتی ہے، وہ کہتا ہے میرا دم گھٹتا ہے، سب مٹی آ رہی تھی۔ اگر کھڑکی بند کرتے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، سب نے مشورہ کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے، لڑائی نہ کرے۔ یہ ہے، اس نے طبیعت نہیں چھوڑی، آپ نے طبیعت چھوڑ دی، اس نے طبیعت نہیں توڑی، آپ نے توڑ دی۔ سفر اس کا بھی طے ہوا، سفر آپ کا بھی طے ہوا۔ آپ کا سفر وہ طے ہوا جس سے زندگی میں آپ کامیاب ہوئے، اس کا فرض زندگی میں ناکام سفر طے ہوا۔ یہ ایک سفر ہے زندگی کا۔ کیوں کہتے ہیں کہ جس کو ملا ہے کسی فقیر کی صحبت سے ملا ہے، کسی فقیر کی مجالست سے ملا ہے، کسی فقیر کے ساتھ بیٹھنے سے ملا ہے، کسی فقیر کی ہم نشینی سے ملا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ فقیر کیا کرتا ہے؟ اس کو بلاتا ہے، کہہ رہا تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر، تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر، اور تیری یہ تسبیح ہے، وظیفہ ہے، اس نیت سے کر، اس توجہ سے کر، تیری یہ تسبیح وظیفہ ہے تو اس نیت سے کر، اس توجہ سے کر۔ پھر اس کے بعد پرکھتا ہے، اس نے وظیفہ کیا، کہتے ہیں میں نے اس نیت سے کیا، کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی مل رہا؟ اگر نتیجہ مل رہا تو یہ طبیعت کو توڑ کے روحانی سفر طے کر رہا، اگر نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر صرف وظیفے کی گردان کر رہا ہے۔ کیوں؟ وظیفہ نتیجہ اس وقت دیتا ہے، وظیفہ ریزلٹ اس وقت دیتا ہے جب بندہ گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور جب بندہ گم ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے، اللہ پاک اوپر سے فیصلے اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں، اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں۔ گمان کے مطابق کر دیتے ہیں۔ یہ صحبت کی برکت ہے، اور جس کو کوئی فقیر خصوصی چن کے کہے تیرا یہ وظیفہ ہے اور اس مقصد کے لیے کر، وہ دنیا کا خوش قسمت ہے کہ میں نظروں میں آ گیا ہوں، توجہ میں آ گیا ہوں، دھیان میں آ گیا ہوں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ میں نظروں میں آ گیا ہوں، میں توجہ میں آ گیا ہوں، میں دھیان میں آ گیا ہوں، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ یہ روحانیت کا سفر جو طے ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے سے طے ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے سے طے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
جو اونچی پرواز کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ ہر چیز ہمارے ساتھ ہو. جہاز میں سفر کرنے والے کی تلاشیاں ہوتی ہیں، ہم یہ چیز ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. اس نے کہا یہ تو میری ضرورت ہے، تو کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ کے ساتھ جہاز میں نہیں جائے گی، یہ چیز نہیں جائے گی، یہ چیز نہیں جائے گی. آپ ان چیزوں کو باہر چھوڑ گئے، پھر آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہیں کیبن میں. اونچی پرواز کرنے والے میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے. کس کا جذبہ؟ ماننے کا جذبہ. اسکینر جو ہے کہتا ہے جوتے بھی اسکین کرو، اتارو جوتے، جوتے مشین سے گزرے، کوٹ اتارو مشین سے گزرے، بیلٹیں پینٹوں کی اترواتے ہیں مشین سے گزرے، جیب کا سامان موبائل مشین سے گزرے. بڑی پرواز کرنے والوں کو کہا جاتا ہے ماننے کا جذبہ بنا، مقابلے کا جذبہ نہ بنا. جی میرے بچے سے بدتمیزی ہوئی تھی، جھگڑے کی انتہا کر دی، سارا ماحول خراب کر دیا، اور ہر بندے سے جھگڑا، ہر بندے سے لڑائی، اور ہر بندے سے الجھنا. وہ زندگی کا سفر طے نہیں کرتے، وہ اونچی پروازیں نہیں چڑھ سکتے. ٹرین میں لمبی چوڑی تلاشیاں نہیں ہوتی، بس میں نہیں ہوتی، گدا ریڑی میں ویسے تلاشی نہیں ہوتی. ہوتی ہے نہیں ہوتی تلاشی. گدا ریڑی میں کیا تلاشی ہے؟ اس کی پرواز اس کے مطابق ہوتی ہے. جتنی بڑی پرواز کرنی ہے اتنی بڑے مزاج کو توڑنے والی باتیں ہوں گی. مزاج کو میں سفر کرتا رہتا ہوں تو لوگ کتے اور بلیاں جہازوں میں سفر کراتے ہیں، ان کے باقاعدہ کاغذات بنتے ہیں، ڈاکومنٹس بنتے ہیں، ان کا پنجرا ہوتا ہے، اس میں وہ کتے اور بلیاں، ان کی سیٹ ہوتی ہے، ان کا نظام ہوتا ہے. اور وہ کہتے کتا میری گود میں ہوتا ہے، انہیں کہ نہیں اب گود میں نہیں ہوگا، اس کے لیے پنجرا بنوانا ہوگا. میں نے دیکھا کہ کتا جب آتا ہے اس کو اٹھا اٹھا کے گود سے چومتے ہیں، کرتے ہیں. کیوں اتنی دیر اس کو دور رہا؟ کہتے ہیں تیری ساری محبتیں ایک طرف، اگر اونچی پرواز کرنی ہے تو اب ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہوگا. ہے یا نہیں؟ اگر اونچی پرواز کرنی ہے ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہوگا. آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ طبیعتوں کو توڑنے سے روحانیت کا سفر طے ہوتا ہے. طبیعتوں کو توڑنے سے روحانیت کا سفر طے ہوتا ہے. انسان طبیعتوں کو ہی نہ توڑے اور روحانیت کا سفر بھی طے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں. یہ اس وقت ممکن ہے جب طبیعتیں ٹوٹیں گی تو روحانیت کا سفر طے اس وقت ہوگا. انسان اپنے مزاج سے چلے، اپنی طبیعت سے چلے. ایک سفر تھا، چاچا غلام علی پہلوان انگلینڈ جانا تھا. اس نے کہا چاچا دھوتی اتار دے، شلوار پہن. کہ ساری عمر میں نے دھوتی پہنی ہے، میں تو شلوار نہیں پہنتا. شلوار پہنوں گا تو حاجت کے لیے بیٹھوں گا کیسے؟ ہمارے ہاں حج میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ پہلے شلوار اتارتے تھے پھر بیت الخلا جاتے تھے. چولا بڑا تھا، سطر ظاہر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن شلوار اتار کے باہر رکھ جاتے تھے. یہ زندگی کا سفر
तबीयतों के तोड़ने पे, तबीयतों के टूटने पे ये सफर तय होता है। अगर इंसान इस सफर को करना चाहता है तो किसी अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर दे, अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर दे। फिर उसमें खैर भी होती है, फिर उसमें बरकत भी होती है, फिर उसमें अता भी होती है। आपने महसूस किया, वर्दी की बालों की कटिंग और होती है। उन्हें कि जी फौजी कट है। जो वर्दी होती है उसमें किस अंदाज के बाल रखे जाएं, किस अंदाज का लिबास पहना जाए। कोई दुनिया की वर्दी हो और बंदा अपने मिजाज से बाल रखे, अपनी तबीयत से लिबास पहने। हर वर्दी नंगे सर नहीं है, हर वर्दी नंगे सर नहीं। अपनी तबीयतों को तोड़ने से ही तरक्कियां मिलती हैं, तबीयतों को तोड़ने से ही कामयाबियां मिलती हैं। तबीयतों के टूटने भी वजूद में खैर खुलती है, खैर खुलती है, आफियतें राहतें आती हैं। इंसान, अल्लाह पाक ने इंसान को जो मिजाज दिया है उसमें यही मिजाज है। हमारे जिस्म में 70% मिजाज और 30% सख्त है, हड्डियां हैं। 70% लिक्विड है, गोश्त, जिगर, पट्टे, ये मैदा, ये फेफड़े, ये चीजें अल्लाह ने दी इसलिए है कि अगर सारा अल्लाह जिस्म हड्डियों का बना देता तो हड्डी सख्त होती है, बाकी जिस्म नरम है। नरम चीज को जैसे ही मोड़े मुड़ जाती है? बोले या नहीं बोल रहे हैं? किसी ने पूछा विलायत कब मिलती है? कहा शबे जुमा में, फजर के बाद। शबे जुमा, कभी भी शबे जुमा हो विलायत वहां मिलती है। और पूछे और कब? कहा फजर के बाद। याद रखना, अक्सर फजर के बाद मैंने लोगों को सोते देखा है, चौकन्ने नहीं बैठते, या फिर आंखें खुली होती हैं और अंदर सब सो रहा होता है और वो विलायत से मारूम हो जाते हैं। अगर ये राज आज आपको समझ आ जाए, खवातीन को भी आपको भी। कितनी खवातीन ऐसी हैं उनको टेक से हटाया जाए तो लड़ने पे आ जाती हैं और फजर के बाद सो जाती हैं। जिस वक्त तकसीम का वक्त है, ये बांटने का वक्त है, रिस्क इसी वक्त तकसीम होता है, बख्त इसी वक्त तकसीम होता है, तख्त इसी वक्त तकसीम होता है, नसीब इसी वक्त तकसीम होता है, रूह रूहानियत इसी वक्त तकसीम होती है और कायनात के निजाम की तकसीम भी इसी वक्त तकसीम होती है। ये सोचें, ये वक्त ऐसा है जिसमें अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को हद से ज्यादा फिक्रमंद करके बैठने की जरूरत है। ये वक्त वो वक्त है, कहीं ऐसा ना हो वक्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। वक्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई, कहीं ऐसा ना।
یہ آج کا سبق میرے آپ کے لیے زندگی کا اہم سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے۔ اس اہم سبق میں جتنا کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو فکر مند کر کے چلنا ہوگا۔ سارا دن جتنی بھی اجتماعی ایام کی اجتماعی عمل ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، ان سب میں اپنے آپ کو چوکنا کر کے بیٹھنا۔ یہ وقت کے تقسیم کا وقت فجر سے شروع ہوتا ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کے لینے والا بنائے، وقت سے جھولیاں بھرنے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت وقت کی تقسیم ہو اور خدا نہ خواستہ ہم سو رہے ہیں۔ میری حضرت نے مجھے اتحیات بیٹھنے کی مشق کرائی۔ ایک وقت تھا کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں اتحیات بیٹھتا تھا، ایک ہی اتحیات میں، اور اتحیات میں 90% نیند نہیں آتی، 90% سے زیادہ اونگ نیند نہیں آتی۔ جتنی اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے اتنا نیند کی طلب بڑھتی جائے گی۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، ایک درویش تھے جو دیکھتے تھے نا کہ جب بندہ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے پھر بلاتے تھے، آ رہی ہے، پھر کسی درخت کے پیچھے ہاتھ کر کے باندھ دیتے تھے، کہتے کر ذکر کر، اور روتا تھا، اور پھر وہ ذکر کرتا تھا، کہتا پیشاب آیا کر یہی کر دے، زبان تو پاک ہے نا۔ ہر بندہ اس مجاہدے کی قبول کے قابل نہیں ہے، لیکن جو یہ مجاہدے کر جاتے تھے نکل جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ آیا کہ میرے اوپر، ایک ظالم بادشاہ نے میرے ملک پہ حملہ کر دیا، دعا فرمائے اس کو بلاؤ جس کو باندھا تھا ہم نے، صبح سے شام تک بندھا رہتا تھا، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، پورا 40 دن ایسے کہ شام کو چھوڑ دیتے تھے، پر میں دعا کر، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا طبیعتوں کے ٹوٹنے اور مجاہدے پہ اس نے اللہ کے نام کی توجہ پا لی ہے، اب ہاتھ اٹھاتے اللہ کر دیتا ہے۔ تو اپنے مزاجوں میں، ہم اپنی طبیعتوں میں فیصلے کریں، میں بھی آپ سے زیادہ محتاج ہوں، اور جس کو جو وظیفہ تسبیح روحانی ٹارگٹ دیا ہے اس کو فیصلہ کن انداز سے کرے۔ کس انداز سے؟ فیصلہ کن انداز سے کرے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول کرے، اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ بندش تو لاہوتی عمل ہے، زندگی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، ناکامیوں میں جکڑی ہوئی ہے، حالات کی سختی تلخیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ بندش تو لاہوتی عمل ہے، ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ ایسے زنجیریں ہیں جو ٹوٹ نہیں رہی، رزق، صحت، روحانیت، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے اللہ، میری زندگی انہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، اب میں بے بس ہو گیا ہوں،
बेबस होने के बाद मैं तुझे पुकार रहा हूं, क्योंकि मेरा आखिरी सहारा तू है, और मैं तुझे पुकार के फरियाद करके अपने मसाइल हल करवाना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा काफा, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन स्वाब, अल्लाहुम्मा Allahumma hamil ain sinka, Allahumma kafa ya ain sad, Allahumma hamil ain sinka, Allahumma kafa ya ain sad, Allahumma hamil ain sinka, Allahumma kafa ya ain sad, Allahumma hamil ain sinka, Allahumma kafa ya ain sad, Allah। इसमें जात का जिक्र होगा पूरे जज्बे दिल की गहराइयों से, पूरे दर्द की कैफियतों से और पूरी कैफियतों जज्बों के साथ फिर मुराकबा और दुआ होगा। आज शाम के लिए एक ऐलान सुन लीजिए, एक ऐलान सुन ले। आप हजरात जितने भी आए हैं, मस्तूरात और मर्द, आप हजरात अपनी जिंदगी के मसाइल लाए, मुश्किलात लाए, किसी की कर्जे, किसी की बीमारियां, किसी की सेहत, किसी का जादू जिन्नात, किसी की नजरे बद, किसी के हालात, किसी के वाकयात, किसी का सख्तियां, किसी की कड़वाहट, मसाइल लाए। और एक चीज अक्सर मुतालबा रहा है, हजरत आप अपनी मौजूदगी में बैठ के हमें जिक्र करवाएं, कोई वजीफा करवाएं, हम आपके सामने बैठें और बैठ के तस्बीह पढ़ें। एक मुतालबा बहुत पुराना रहा, फैसला ये किया है हफ्ते में 2 दिन हम सवालों जवाब की निशिस्त करें और बाकी दिन मैं खुद भी हाजिर हूं, हम बैठ के जिक्र करें। मसलन कोई दिन ऐसा हो या मुसब्बिबुल अस्बाब इकट्ठे बैठ के पढ़े, दूसरा दिन हो या बदी अला जाए बिल खैर या बदी हो, जिसकी 12 तस्बीहों से फैसले होते हैं, वो इकट्ठे बैठ के पढ़े। क्या राय है? अगला दिन ऐसा हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी तरह हम इकट्ठा बैठ के पढ़े, हत्ता कि यहां तक जो 12 नफिल का अमल है हम नफिल अदा करें, मैं भी आपके साथ अदा करूं। 11 और 12 की दरमियानी रात में मैं भी आपके साथ अदा करूं और फिर बैठ के इकट्ठी दुआ मांगे। आज से इंशाअल्लाह, क्या ख्याल है? यह तरतीब ठीक है? खुश हैं? अल्लाह राजी हो जाए, ये तरतीब हो। आज से इंशाअल्लाह
ہفتے میں 2 دن سوال و جواب کی نشست ہو، باقی ہم بیٹھ کے پوری یکسوئی، پوری توجہ، پورے دھیان سے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں توجہات چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نگاہ دعا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرپرستی، اپنی توجہ میں آپ ذکر تسبیح کرائیں. یہ آپ سب کی انشاءاللہ تمنا پوری ہوگی، اور میں خود اس پہ سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں. تو انشاءاللہ آج سے ہم اس ترتیب پہ چلیں گے، اپنے دکھوں، دردوں، اصولوں، مشکلوں کا تصور کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ 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 اللہ
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين